बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक ऐसा शख्स जो किसी एक ख़ास जगह पर था तो किसी दूसरे की ज़िंदगी वो क्या कहते हैं मौज बहार थी, वो अपनी जगह से क्या हिला के बर्बादी फैल गई हर तरफ। और उस शख्स का नाम है फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद साहब। मुझे वो शेर याद आ रहा है, वो सामने लिख के लगाया हुआ है कि वीरां है मैं कदा खमो सागर उदास हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। ये इमरान खान साहब उनकी याद में ये वाले शेर पढ़ा करते हैं या पढ़ते होंगे, मुझे ये लगता है। फैज़ साहब कितने ने मतलब वो पेशावर में तो थे, बहावलपुर में गए। पिछले दिनों आपको पता है कि एक कॉन्फ्रेंस हुई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस में जनरल फैज़ साहब की जो अदम हाज़री थी वो खटकी। तो हमने कहा था उस दिन कि यार कि ये 3-4 ऑप्शंस हो सकती हैं कि या ये तो नहीं हो सकता कि कोर कमांडर हो और उसको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मदऊ ना किया जाए। तो क्या क्या हो सकता है, एक्स पाकिस्तान लीव हो सकती है, ये वो खबर पता चली है कि वो कहाँ पर थे, क्या थे। लेकिन ये बात है कि वो जब से इस्लामाबाद से उनकी ट्रांसफ़र हुई है, खान साहब जो हैं वो कखों ओले हो गए हैं जी। कि वो क्या शेर है, शाला मुसाफिर कोई ना थी वे कख जिना तो भारी हूँ, हैं जी। तो कखों भारे हो गए जना, होले हो गए खान साहब। तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। खान साहब होले कितने हुए हैं, होले कितने हुए हैं, ये आज आपकी 2 कार्रवाइयाँ आप अगर इन पर गौर करें तो आपको ये एहसास होगा कि खान साहब बेचारे बहुत बड़े चैम्पियन थे, हैं, लेकिन अब उनकी पोजीशन क्या है। कखों ओले, कखों ओले, कख हम कहते हैं उर्दू में, पता नहीं किसको कहते हैं, तिनका। तिनका भी वो जो वेटलेस हो, वो जो भूसा होता है ना, वो उसको कख कहते हैं, भूसे का एक तिनका, उसको कख कहते हैं। तो वो किस तरह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कौम को, अदालत को बता रहे हैं, मैं इमरान हाँ अपनी तरीफा पाइन आप ही करी जा रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा पाइन खारिज करो। तो वो मामला ये है कि 17 अगस्त को इन्होंने तकरीर की थी शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब की मोहब्बत में नहीं की थी, शहबाज गिल साहब के साथ जो भी सलूक हुआ वो, अगर वो कहते हैं गैर इंसानी सलूक था। एक तो कौम को भड़काने की कोशिश की कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनको तशद्दुद किया गया है उन पर, और फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्या कहेंगे, ये थोड़ी सी लाइट नहीं है तो जनरेटर पे है तो ये चमके चमके बर्दाश्त कीजिएगा प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि जी कि इनके ऊपर जिनसी तशद्दुद भी हुआ है, असॉल्ट, यानी असॉल्ट का मतलब ये होता है, ये हरासमेंट नहीं होती, ये होती है ज़बरदस्ती ज़्यादती, जिनसी ज़्यादती। इस लेवल तक वो गए। और फिर वो उन्होंने वजाहत दी मतीउल्लाह जान साहब को कि नहीं वो मेरे साथ उस तरह का वाक़या नहीं हुआ, इस तरह का वाक़या हुआ है, तशद्दुद हुआ है, तो मुझे करंट, मेरे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर करंट लगाया गया। इस तरह करके उन्होंने अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश की है। तो वो क्या चाह रहे थे, वो पहले दिन से इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं, जब से इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है, कि लोग सड़कों पर आएँ और जो तहरीक अदम एतमाद लेके आए और जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद आने दी, उन सबको चौकों चौराहों में लटा दें, गले काट दें, उनको लटका दें, फांसियाँ दे दें। ये इनके अंदर की ख्वाहिश है। लेकिन जाहिर है कि इतनी ब्रुटैलिटी के साथ वो ये बात कह नहीं सकते, लेकिन दिल इनका ये करता है। आप इनको जब वो बात करते हैं तो उनका चेहरा, इनका दिल करता था इनका मुखालिफ ज़िंदा ना रहे। तो ये आखिरी हद तक जाते हैं अपने मुखालिफ को निशान इबरत बनाने के लिए। मतलब जेल में भेज के कहते थे मुझे वीडियो चीका आनियाँ चाहिए ने, रज़ी दादा दियाँ चीका आनियाँ चाहिए, मैंने नज़र आनी चाहिए। और वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही है ना, तो फिर क्यों हो गया, उसको गिरफ्तार करो। इस लेवल पर ये शख्स जो है इमरान खान, ये इस लेवल पर जाता है। तो चूँकि हैवी इन्वेस्टमेंट की वजह से उसका एक तशख़्ख़ुस बनाया गया, तो वो उसका तासुर जाते जाते जाएगा, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चला जाएगा, ये बात तय है। तो वो जनाब बता रहे थे आज के पाइन मैंने वर्ल्ड कप जितवाया है इन्होंने। बेसिकली मैं फिर वो बात थोड़ी सी मिस कर जाऊँगा कि इन्होंने शहबाज गिल साहब की मोहब्बत में नहीं वो जुलूस निकाला था। इनको पता था कि शहबाज गिल के चक्कर में मैंने भी रगड़े जाना है। तो ये वो कहते हैं ना कि इनको शहबाज गिल से हमदर्दी नहीं थी, अपनी ज़ात से मोहब्बत है। तो अपने आप को बचाने के लिए वो शहबाज गिल का रोला डालने की इन्होंने कोशिश की और वो गले पड़ गया। गले इस तरह से पड़ा कि इन्होंने कहा कि जज्बाती हो के कि जजों को शर्म आनी चाहिए, ज़ेबा चौधरी और ये जो DIG, इनको तो मैं आके खुद पकड़ूंगा। इनको पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, वो पाशा साहब वाली और ज़हीरुल इस्लाम साहब वाली, कि वो उधर अब्बा जी होते थे वो वाले,
اور جناب وہ جو کچھ مرضی کر لو، جس کو مرضی پھینٹی لگا دو، جس مرضی حوالات میں گھس جاؤ، پی ٹی وی کے اندر گھس جاؤ، عدالتوں کے اوپر کپڑے لٹکا دو، جو کچھ مرضی کر لو، تو مجھے کس نے کچھ کہنا ہے؟ تو اب ان کو سیک آنا شروع ہوا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ہیٹ آنی شروع ہوئی ہے، انگلش میں کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں سیک آنا شروع ہوا ہے۔ تو وہ اب انہوں کے خلاف جو 17 تاریخ کو اس تقریر کی وجہ سے مقدمہ درج ہوا، پرانے گجے سن، تو انہوں نے جناب اب اس کے خراج کے لیے درخواست دائر کیا، اور اس میں اپنی تعریفیں آپ کر رہے ہیں۔ میں پاکستان کے چند ایک اسٹیٹس مین میں سے ایک ہوں۔ اسٹیٹس مین کہتے ہیں صلاح کار، مربی، کوئی بہت بڑی شخصیت، یہ جو ولی پیغمبر ہوتے ہیں نا، جو اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور مطلب وہ کسی عہدے کے خواہش مند نہیں ہوتے اور اصلاح کار ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اس لیول کے لوگ، ان کو اسٹیٹس مین کہتے ہیں۔ یہ ولیوں پیغمبروں کے لیے یہ والا لفظ استعمال ہوتا ہے پولیٹیکل سائنس میں، سینٹس کے لیے، سمجھے اس بات کو۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے منہ میاں مٹھو، تو کون میں خام خواہ ہے جی۔ وہ کہہ رہے ہیں میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں ورلڈ کپ جتا کے تو بھائی ورلڈ کپ چک کے گھر لے جائے یار۔ یہ آپ کا ورلڈ کپ ہے جس نے ملک کو اس حالات میں پہنچا دیا ہے کہ نہ فوج نو سمجھ آ رہی کیویں بچنا ہے، نہ قوم کو سمجھ آ رہی کہ زندہ کیویں رہنا ہے۔ اور یہ جو ہے نا وہ جوکر کٹھے کیے ہوئے ہیں، کوئی 5-10 جو مطلب جو آس پاس ہیں، اور پھر وہ جو کے پی کے تو ادھر ادھر کے میرا مطلب وسائل کے اوپر جو آپ یہ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، یہ بھی ٹائم گزر جانا ہے، یہ بھی آپ کے ہاتھ میں اپرچونٹی نہیں رہنی۔ تو پائن تسی ورلڈ کپ گھر لے جاؤ، سانوں نہیں چاہیے ایس ورلڈ کپ تو بغیر اسی انجی چنگے یار۔ اور پھر کہتے ہیں میں یونیورسٹی بنائی، ویری گڈ، یونیورسٹی جگہ میرا خیال ہے اور فنڈ سارے کے سارے پیپلز پارٹی نے دیے تھے۔ میں ہسپتال بڑھایا، ہسپتال کے لیے 50 کروڑ شریف فیملی نے اپنی جیب سے دیے، اور پلاٹ جو تھا وہ انہوں نے دیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے۔ کیڑے قانون کی پاسداری کی تھی یار؟ آپ جیلوں حوالات میں گھس کے آپ نے اپنے بندے چھڑوائے ہوئے ہیں، اور صرف بچے اس لیے کہ ابو جی تھے، وہ کیا نام تھا ان کا، ظہیر الاسلام باسی صاحب، ابا جی وہ تھے، تو اس لیے آپ بچے رہے۔ تو یہ والی باتیں کی ہیں، پتہ نہیں عدالت کا کیا موڈ بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں بالکل، میں اس کے اوپر میں بہت زیادہ آرگومنٹ دے سکتا ہوں، بڑے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ یار کہ تقریر کرنے کے اوپر تو مقدمے نہیں بننے چاہیے، لیکن ان کو سمجھ بھی آنی نہیں ویسے۔ یہ جو زبان سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اسی زبان میں بات کرنی پڑے گی۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا، اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ تفصیلات ملاقات کی جو حامد میر صاحب ہیں انہوں نے بتائی تھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں انہوں نے بتائی جو تفصیلات، اس میں سے ایک تفصیل یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو ٹینشن نہیں ہے، وہ تو بہت لائٹ لے رہے ہیں توہین عدالت کا اپنے خلاف جو مقدمہ ہے۔ اور وجہ حامد میر صاحب کو یہ سمجھ آئی کہ وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے تو نااہل کرنا ہی کرنا ہے، تو لہٰذا مجھے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نااہل کریں گے تو میں ان کو وہ جواب دوں گا کے پی کے سے اور پنجاب سے، یعنی کہ وفاق کی ناکہ بندی کروں گا۔ تو میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا ہے کہ سائیاں نے، وہ جو پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، وہ انہوں نے ان کا مکو ٹھپنے کا طریقہ کار طے کر لیا ہوا ہے، انہوں نے وہ نقشہ پورا بنا لیا کہ اتنا لسی کرنی کی ہے، یہ کریں تو یہ نہیں کریں گے، یہ خبریں ان تک پہنچ جاتی ہیں تو یہ نہیں کریں گے۔ وہ والا جو ہے ناکہ بندی وفاق کی، کہ آ کے بیٹھ گئے کہ جناب کہ اب انقلاب آئے گا، نہیں تو پھر سیلاب آئے گا، تو وہ جو ہے نہ انقلاب آئے گا نہ سیلاب آئے گا، سیلاب آنا سی جڑا وہ آ گیا۔ تو یہ بس اب گھر جائیں گے اور سکون سے بیٹھیں گے اور اسی طرح ترلے ڈالیں گے۔ شہباز گل صاحب ترلے ڈال گئے، اب عمران خان صاحب کی باری ہے ترلے ڈالنے کی۔ ادھر 17 اگست کے مقدمے کے خاتمے کے لیے انہوں نے ترلے ڈالنے شروع کر دیے، تحریری ترلے، اور میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، میں نے ساری زندگی یہ نہیں کیا، میں نے ساری زندگی وہ نہیں کیا، تو ہوں کیوں کیتا بھائی؟ تو اب یہ عدالت کی مرضی، عدالت کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی۔ دوسرا توہین عدالت والا جو معاملہ تھا، جو حامد میر صاحب نے باتیں بتائیں، وہاں پہ بھی پائن یو ٹرن لے چکے ہیں۔ پہلے حامد میر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ میں لڑ جاؤں گا، ڈٹ جاؤں گا، میں یہ خود کش حملہ، پتہ نہیں کیا کیا خود کش حملہ، میں ویسے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، کہ مطلب یہ کہ میں نے بس چھوڑنا نہیں کسی کو، معافی مانگ دی میری جتی، اس طرح کے ڈائلاگ بازی کر رہے تھے۔ پائن نے لکھ کے معافی مانگ لی، کیسی گل ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر میرے الفاظ غیر مناسب تھے تو میں یہ الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھے یہ الفاظ واپس لینے میں کوئی یار نہیں ہے، میں تو جناب بندہ ہی بہت چنگا،
میں تو جناب میں نے تو صادق اور امین کیا گیا, میں نے دیانتدار کیا گیا, میں نے یہ کیا ہے, میں نے وہ کیا ہے, اس طرح کے وہاں پر بھی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ جتنے ایک بڑے پلوان تھے, ان کی پلوانی ساری پتہ نہیں کس راستے سے باہر آ چکی ہے. اور یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ 4-20 ہزار بندہ آ جائے تو جرنیلوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. پائندی اپنی حالت جو یہ ہے کہ وہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں, ورنہ یہ جواب نہ دے رہے ہوتے کہ پائندی میرے معاف کر دو, مقدمہ واپس لو ہو گے تو انہیں عدالت نہیں کرتا, اللہ دی قسم ہے غلطی نہیں کرے گا دوبارہ. یہ کر رہے ہیں. تو اچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب وہ موج بہار نہیں ہے جو موج بہار پاشا صاحب نے دی تھی. پاشا صاحب تھے, ظہیر الاسلام صاحب تھے, پھر وہ جناب فیض صاحب نے تو پھڑ لو کر دی جو انہوں نے کیا. تو اس کے باوجود مطلب میں جج صاحبان سے یہ باور ان کو کروانا چاہتا ہوں ایویں یاد دہانی کے لیے. انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ تو انہیں عدالت کی تھی, آروز کا الیکشن تھا, شرمناک کردار تھا آروز کا, پھر اندر جا کے معافی مانگ لی تھی اور کہا تھا کہ دوبارہ ہجی گل نہیں کریں گا. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, لیکن پھر وہی کر رہے ہیں. اب بھی یہ یہی کریں گے. یہ وہ دم ہے کہ وہ مرلی میں 100 سال تو نہیں سدھی ہیں جی. تو میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے. تو جنرل فیض صاحب ان کی آخری امید تھے, جنرل فیض صاحب نہیں رہے, وہیں سے پھڈے شروع ہوئے, آپ جانتے ہیں. اور پھر کیا ہوا یہ آپ کے علم میں ہے. تو لہٰذا ہم یہ والی بات نہیں کرتے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے عمران خان صاحب کے اوپر قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ تو وہی ہے. اگرچہ وہ کور کمانڈر ہیں بہاولپور کے, میٹنگ ہوئی تھی کور کمانڈر کانفرنس جو لاسٹ, اس میں ان کی عدم حاضری جو تھی, عدم شرکت وہ کھٹکی تھی اور لوگوں نے بڑی کیا فاشناسائی کی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. معافی چاہتا ہوں. تو ہم نے تب بھی کہا تھا آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہ یار یہ کام تو ISPR صاحب کا ہے کہ وہ بتائیں کہ 200 سالہ پرانی روایت جو ہے, جو کہی جاتی ہے رپورٹڈلی کہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا کہ کور کمانڈر شرکت نہ کرے, ماشاءاللہ سے موجود ہو تو کور کی کمانڈ کر رہا ہو تو وہ نہ ہو. تو وہ وہاں پر تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا مختلف 3-4 آپشنز بتا کے یہ ہو سکتا ہے. ایک انفارمیشن تھی جس کا کاؤنٹر چیک ہونا تھا کہ جی کہ وہ بیسکلی کرونا کا شکار ہوئے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے وہ ایک میڈیکل ریزن کی وجہ سے شرکت نہیں کی تھی. تو ان کے قریبی ذرائع سے ہمیں اب یہ بات پتہ چلی ہے کہ وہ بہانہ تھا, ان کو کچھ نہیں تھا. شکستہ دل تھے, دل ٹوٹا ہوا تھا ان کا. کیونکہ دیکھیں نا یار کہ کیا لیول ہوتا ہے کہ آپ ایک گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, گھوڑا دوڑ رہا ہے, دگڑ دوڑ رہا ہے اور آپ ہر چیز کو پچھاڑتے جا رہے ہیں. تو آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ منزل تو وہ سامنے کھڑی ہے, لیکن اچانک سے گھوڑے کا پیر سلپ ہوتا ہے اور آپ گھوڑے سے مدرے منہ جا ڈگتے ہیں, منہ کے بل گرتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اپنی مطلب لیڈری کے شوق میں یا اپنی اندازے کی غلطی میں کہ ان کو لگتا تھا میں تو ہوں بس جو بنازی بن گیا ہوں صرف عمران خان ہی ہوئے گا, ہوں تو جناب کوئی دوسرا بندہ نیڑے بھی آیا تو انہوں جناب چپیڑاں پہن گئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اندازے کی غلطی خوفناک تھی اور اس لیول کے بندے نے صرف چوکنا ہی ہوتا ہے, غلطی بھی بڑا لفظ ہے, چوکے فارغ ہو گئے. کیا پلان تھے اور وہ کیا بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کہ یہ اکتوبر میں 28 نومبر 2022 ہے جی, پائن چیمپئن, پائن چیف, اللہ شابہ. تو وہ ارمان جو ہے نا وہ لٹ گئے. سادہ الفاظ میں, میں کسی کے زخموں کے اوپر نمک پاشی نہیں کرنا چاہ رہا. اور جب آپ غیر ضروری امیدیں اور نیگیٹیولی چیزوں کو ایک خواب دیکھ لیں کہ اس کا بیڑا کر کے میں اپنا گھر بساؤں گا تو پھر وہ آپ کا بھی نہیں بستا. اس میں بڑا سبق ہے لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں, اور اس میں کئیوں کے لیے سبق ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو سر بہرحال کیریئرز میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. جو کیریئر کی ریس میں ہوتے ہیں وہ بس اسی طرح ہی ہاکی کھیل رہے ہوتے ہیں, ڈاچ کرا رہے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ گول ہو جائے گا, گول کوئی اور کر جاتا ہے. تو بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ اس دن جو عدم حاضری تھی اس کی میڈیکل ریزن تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. یعنی ڈسپلن ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور بہانہ تو بیماری کا کوئی بھی کر سکتا ہے, تو انہوں نے کیا. ظاہر ہے کہ بہت بری ہوئی ہے. تو بہرحال یہ انفارمیشن تھی. کہنے کا مقصد ہے کہ عمران خان صاحب ترلے منتوں کے اوپر آگے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں یہ ترلے منت مانے جاتے ہیں کہ نہیں مانے جاتے, لیکن یہ بات طے ہے کہ خان صاحب نے پھر یہی کچھ کرنا ہے. وہ وقت آنے کے اوپر وہ بقول نمبر 1
وقت آنے کے اوپر وہ پاؤں پڑ جاتے ہیں اور اگلے ہی لمحے جب وقت گزرتا ہے تو وہ گلے پڑ جاتے ہیں. تو خان صاحب نے تو کئی دفعہ یہ ثابت کیا ہے. تو اب ذرا سوچ کے جو بھی کرنا ہے فیصلہ کرنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.